नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। हम सहाबा कराम के ऊपर तफसीली बात कर रहे हैं क्योंकि ईमान और इस्लाम हम तक सहाबा कराम के जरिए पहुंचा है, और शैतान इस बात की कोशिश करता है कि जो बुनियाद है उससे काट दिया जाए। तो जिनको वो अल्लाह ताला से काट सकता है उनको अल्लाह ताला से काट देता है, मुशरिकीन में बना देता है। बल्कि कुछ तो होते हैं दहरिए जो किसी खुदा को ही नहीं मानते, उनमें डाल देता है। जो ऐसे नहीं है कि वो अल्लाह ताला के वजूद का इनकार करें तो उनको फिर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से काट देता है। और जिनको अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नहीं काट सकता उनको उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काट देता है। वो यहूदी और ईसाई बन जाते हैं, ठीक है, अपने 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 तौर पे। और जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं काट सकता तो उनके बारे में भी वो बैठता नहीं है फारिग होके। उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन दोस्त सहाबा कराम से काटने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें से किसी भी जगह जो रुकावट आएगी तो दीन का फ्लो रुक जाएगा, इस्लाम के इल्म का फ्लो रुक जाएगा, यकीन कम होता जाएगा। लेकिन अगर सहाबा कराम के बारे में आदमी किसी गलतफहमी में खुदा ना खास्ता चला जाए तो सोचेगा पता नहीं सारी बातें जो उनकी तुझसे रिवायत हुई है, कुरान शरीफ भी तुम पर हम तक सहाबा कराम के जरिए ही पहुंचा है ना। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से डायरेक्टली तो नहीं सुना किसी ने भी। सहाबा कराम ने ताबईन को सुनाया, ताबईन ने तबा ताबईन को सुनाया, इस तरह उम्मत में चला आ रहा है। तो ये चेन्स जिनके जरिए में इस्लाम पहुंच रहा है, अगर इनमें से हम किसी के बारे में भी शक करते हैं कि पता नहीं सही सुनाया क्या गलत सुनाया है, अपनी तरफ से कुछ ना कह दिया हो, ठीक है, तो फिर इस्लाम की बुनियाद खत्म हो जाती है। फिर हम जो मर्जी करें, मतलब हम कहें कि ये भी अल्लाह ने नहीं कहा होगा, ये भी अल्लाह ने नहीं कहा होगा, ये कहा होगा, ये अच्छा लगता है, ये सही नहीं लगता, ये नहीं कहा होगा, इस तरफ चले जाएंगे। बहरहाल, तो समझने की बात ये कि सहाबा कराम के मामले में हमारा अकीदा बहुत वाज़ेह होना चाहिए, हमारी मोहब्बत बहुत वाज़ेह होनी चाहिए, और हमारा उनसे इल्म लेना बहुत मजबूत होना चाहिए। तो हमने ये बात की कि हमारी ज़िंदगी के ऊपर हमारे ईमान का असर क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने के साथ कि अल्लाह ताला की हर बात हमने माननी है, और मानने का तरीका क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हम चलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम तक अल्लाह ताला की बातें पहुंचाई, और फिर सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम ने ये पैगाम उम्मत के अगले लोगों तक पहुंचाया। अरबों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक, अरबों लोगों तक ये पैगाम पहुंचा, और आज तक पहुंचता चला आ रहा है। क्योंकि हम जितनी भी अहादीस देखते हैं तो सहाबी कौन है, किन सहाबी से ये रिवायत हुई है, फिर हम कहते हैं कि हाँ भाई ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हमने पिछली दफा भी ये बात की थी कि दीन इस्लाम आखिरी दीन, अब कोई नबी नहीं आना, तो इस दीन की हिफाजत जरूरी थी ताकि रोज़े से जो क़यामत कायम की जाए उसमें मयार जो है, मीज़ान जो है वो सालिम हो, वो साबित हो। यानी क्राइटेरिया जो है उस टेस्ट का जो रोज़े हशर होगा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, उसका क्राइटेरिया तो पता हो ना क्या। तो क्राइटेरिया इस्लाम है, कुरान और हदीस है। तो कुरान और हदीस की हिफाजत हमेशा रहेगी, क़यामत तक रहेगी। और जो लोग इसके हामिल हैं, जो कुरान के उलूम के और हदीस के उलूम के हामिल हैं, उनको भी अल्लाह ताला हिफाजत से रखेंगे। हिफाजत से मुराद जिस्मानी हिफाजत के अलावा उनके अखलाकी और उलूम की हिफाजत भी है, क्योंकि अगर उनके अंदर कोई कमी आ जाएगी तो दीन मुतासिर हो जाएगा। तो इसलिए ये बात तो एन लॉजिक के मुताबिक है, हिकमत के मुताबिक है। अल्लाह करीम ने हमारा इम्तिहान लेना है तो दीन इस्लाम कायम रहेगा। हमारा काम ये है कि हम ऐसे लोगों से दीन इस्लाम को हासिल करें कि जो हमें दुरुस्त इल्म दें, जो हमें कटा हुआ इल्म ना दें। क्योंकि पिछले लोग तो नहीं समझ पाए थे, 1400 साल से आज तक कोई आदमी इस मसले को नहीं समझ पाया। आज मैं बता रहा हूँ ये मसला इस तरह से है। तो जो आदमी इस तरह की बात करे ना, उससे तो बिल्कुल उसको समझना कि वो गुमराही की तरफ लेके जा रहा है, खुद भी गुमराह है, गुमराही की तरफ लेके भी जा रहा है। उसने दीन को दुनिया की खातिर बेच दिया है। जो आदमी ये कहे कि देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, क्योंकि इसकी खबर हमें इन सहाबी ने दी, और उन सहाबी की ये खबर हमें इन्होंने दी, इनसे पहुंची, और इन अहादीस से फुक़हा कराम ने ये मसला निकाला है। तो वो पीछे से जो जोड़ है ना सारे इल्म को, तो वो हमें दीन का सही इल्म पहुंचा रहा है। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में अपने बैठने की तौफीक नसीब फरमाए, और ऐसे लोगों से हमको दीन सीखने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।
تو دین ہمارا انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما لیں گے کہ ہر مسلمان کو اٹھانا ہے اور پھر قیامت آنی ہے، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جانا ہے، تو اس وقت یہ دین دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ یہ بات ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ دین کی جو حفاظت ہے اس کے اولین ذمہ دار صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور یہ وہ جماعت ہے، وہ خوش قسمت جماعت ہے کہ جس کا تزکیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، جس کو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی، اور ان اصحاب کے اوپر قرآن شریف نے اور حدیث نے دونوں نے اعتماد کیا، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کہیں ان کے اوپر شک نہ کر لیں، اور بڑا سخت معاملہ رکھا کہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ تو ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے معاملے میں کہ اگر یہ اہل کتاب اور مشرکین تم جیسا ایمان لے کے آئیں تو یہ ہدایت پائیں گے، اور اگر منہ موڑیں تو وہ سری اختلاف میں آئیں۔ تو صحابہ کرام کا ایمان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور صرف وہی معیار ہے، اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے خدا نہ خواستہ کہ صحابی نے فلاں کام دین کے مطابق نہیں کیا، وہ آدمی تو بہت بڑا جاہل ہوگا نا، اور وہ دین اسلام سے نکل بھی جائے گا، کیونکہ صحابہ کے بارے میں قرآن اور حدیث دونوں ثبوت دے رہے ہیں، کیونکہ پوری زندگی دین ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، جس میں تمام صحابہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ جو مہاجرین ہیں اور جو انصار ہیں، جو سابق ہیں اور مقدم ہیں، اور جو لوگ ان کے اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، یعنی جو ان کے بعد ایمان لے کے آئے، ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور وہ سب جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، اور صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فرقہ ہے جو کہ میرے طریقے پہ اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے پیچھے چلیں گے وہ صرف نجات پائیں گے۔ تو ان کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت سے مراد کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں، والجماعت سے مراد جو صحابہ کرام کی جماعت کی پیروی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جانا ہے جنت کے اندر، اور باقی جو لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو جنہوں نے چھوڑ دیا، وہ سنت پر بھی نہیں چل سکتے، تو وہ ان 73 فرقوں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ 72 فرقے جو کہ غیر ناجی ہیں۔ یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف رحمت کی نظر ڈالی، پھر فرمایا تم جو عمل کرنا چاہتے ہو کرو، بے شک تمہارے لیے جنت لازم ہو گئی، یا یہ فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت ہے، جس سے اہل بدر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ بدری صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ اب ایسا کام کر نہیں سکتے جس کی وجہ سے دوزخ میں جائیں، ان سے ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے دل جو ہیں وہ ایسے پاک اللہ تعالیٰ نے فرما دیے ہیں کہ اب یہ جو عمل کرنا چاہیں کریں، ان کے لیے جنت لازم ہوتی ہے۔ تو اس کے دو مطلب نکلتے ہیں، ایک مطلب یہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ بادشاہ، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جس سے مقام پہ مرضی پہنچا دے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو اہل بدر سے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا جزا جو ہے وہ بغیر حساب کتاب کے کر دی ہے، کہ ان کو جزائی جزا ملی، جنت میں جانے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے کہ ان کے دل اتنے پاک صاف اور منور ہو گئے کہ اب ان سے کوئی غلطی ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ جہنم کی طرف لے جائے، تو اس لیے یہ مستقل جنتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بشارت اہل بدر کے لیے ہے۔ اب جو ہمارے 4 خلفائے راشدین ہیں وہ اصحاب بدر میں سے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ اپنی زوجہ محترمہ کے اس کے لیے روک دیا گیا تھا ان کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اصحاب بدر میں شمار فرمایا، اور ان کو جو بدر کا مال غنیمت تھا وہ بھی تقسیم فرمایا۔ تو اب اس لحاظ سے کم اس لحاظ سے کہ وہ اصحاب بدر میں سے تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، خلفائے راشدین پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں ہم یہ دلیل اس لیے دے رہے ہیں کہ آج کل لوگ بڑے عجیب عجیب انداز میں واقعات سنا کے لوگ ہمارے بچوں کو، ہماری نوجوانوں کو صحابہ کرام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں صحابی نے یہ نعوذ باللہ یہ غلط کر دیا، فلاں صحابی نے نعوذ باللہ یہ غلط کر دیا۔ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ صحابہ کرام کا جو آپس میں اختلاف تھا وہ دین کی وجہ سے تھا، یعنی ایک صحابی کا اجتہاد یہ ہے کہ یہ کام دین کے مطابق اس طرح ہونا چاہیے،
دوسرے صحابی کا اجتہاد یہ ہے کہ یہ کام دین کے مطابق اس طرح ہونا چاہیے، اس میں دنیا کے فائدے کی نظر وہ نہیں دیکھا کرتے دنیا کا فائدہ کس چیز میں ہے، مجھے یہ چیز مل رہی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، صرف دین کو دیکھتے تھے، تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے اس دعوے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا صحابہ کرام کو کہ ان کا ایمان کامل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے۔ خلفائے راشدین کے بارے میں خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر میرے بعد میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت، ٹھیک ہے، ان کی پیروی واجب ہے، ان کی پیروی کرو گے تو تم انشاءاللہ نجات پائے ہوئے ہوگے۔ تو ہمارے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کا سب سے اونچا درجہ ہے، یہ چار حضرات جو ہیں۔ خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، یعنی کہ جن 10 صحابیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لکھ کے بتایا کہ جنتی ہیں اپنی زندگی کے اندر، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرما دی تو اپنی طرف سے تو نہیں فرمائی ہوگی نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ اس لحاظ سے بھی جنتی ہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ خلفائے راشدین کی ہم نے کچھ فضائل لکھے تھے، آج ہم اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے اے ابو بکر تم جنت میں جاؤ گے، اور یہ جگہ فرمایا کہ سب سے پہلے زمین پھٹ کر میں برآمد ہوں گا، پھر ابو بکر اور پھر عمر، اور پھر فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہے اور میرا رفیق جنت کے اندر عثمان ہوگا، تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فرمایا تم مجھ سے اس جگہ پر ہو جس جگہ پر ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کیونکہ ہارون علیہ السلام تو نبی ہو گئے تھے نا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ باتیں ہم صحابہ کرام کے بارے میں، ایک تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا ماشاءاللہ عقیدہ ہوتا ہے نا کہ ہم ان سب سے محبت رکھتے ہی ہیں، تو ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے کہ یہ باتیں جان کے بھی کیا کرنا ہے، ہمیں تو ویسے ہی ان سے محبت ہے، لیکن جب ہم یہ علم جان لیں گے نا تو انشاءاللہ ہمیں کوئی ان کے خلاف نہیں کر سکے گا۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، خالی عقیدت اور محبت ہوگی، تو پھر کسی بھی وقت کسی کی بھی دلیل سے دل میں کوئی شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، تو اس لیے ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی زبان اور دل پر اللہ تعالیٰ نے حق جاری کر دیا۔ اب ہم خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ فیل کے 3 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، سلسلہ نسب جو ہے وہ 7ویں پشت پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر تھی۔ آپ قریش کی ایک شاخ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام سلمہ، والد کی کنیت ابو قحفہ اور والدہ کی کنیت ام الخیر خان۔ آپ کے 2 لقب مشہور ہیں، ایک عتیق اور ایک صدیق۔ تو عتیق آپ کا پہلا لقب ہے، اور اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ انت عتیق من النار، کہ تم جہنم سے آزاد ہو، تب سے آپ کا نام عتیق پڑ گیا۔ یہ ابن حبان کی روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے ترمذی شریف کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی جانب سے آگ سے یعنی جہنم سے محفوظ ہو، آزاد ہو، تو اس دن سے بھی آپ کو عتیق کہا جانے لگا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ کرام بھی صحن میں تشریف فرما تھے، اچانک میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا جو شخص دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ ٹھیک ہے، تو عتیق کا مطلب کیا ہوا کہ آزاد، جہنم کی آگ سے آزاد، اس لحاظ سے آپ کو یہ لقب ملا۔ آپ کو 2 موقعوں پر صدیق کا خطاب پتا ہوگا۔ اول جب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بلا جھجک تصدیق کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے اوپر بھی ایمان پیش کیا اس نے کچھ تردد کیا، کچھ سوال جواب کیے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت تھے کہ جن کو جیسے ہی میں نے کہا انہوں نے ویسے ہی ایمان قبول کر لیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب نبوت کے ملنے سے پہلے ہی اتنا بن چکا تھا کہ جیسے ہی نبوت کا سورج سامنے آیا آپ نے فوراً اس کو قبول کر لیا، کوئی تردد آپ کو نہیں ہوا۔ دوسرا واقعہ کیا ہے کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔ یہ بیلمی کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے لیے صدیق کا لقب آسمان سے نازل فرمایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کو صدیق کہا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہوا لقب ان کو عطا فرمایا۔ یہ دوسرا موقع تھا صدیق کا لقب ملنے کا، وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو دوسری صبح لوگوں کو سامنے انہوں نے مکمل واقعات رکھے، بیان کیے، تو مشرکین دوڑتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کیا آپ اس بات کی بھی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کر لی؟ کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو نہیں جانتے تھے نا، ان کے سامنے تو یہ تھا کوئی انسان ایک رات کے اندر اتنا بڑا سفر طے کر کے واپس آ ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی ایسا کہا ہے؟ اس پہ وہ کفار بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ایسے ہی کہا ہے انہوں نے نا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے، میں ان کی اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں۔ تو کفار کو تو یہ خیال تھا کہ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی وجاہت تھی مکہ مکرمہ میں، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دے رہے تھے تو دین کو اللہ تعالیٰ قوت دے رہے تھے، تو کفار کا خیال تھا جب ہم یہ بات جا کے بتائیں گے تو وہ پھر پیچھے ہٹ جائیں گے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ تو بہت عجیب بات ہے، تو جو مدد کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پھر ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تصدیق کر دی اس کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پر حیران، کہ آپ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو آسمانی خبریں آتی ہیں تو فرشتہ لے کے آتا ہے نا، تو وہ آسمانوں سے فرشتہ لے کے آتا ہے، لے کے جاتا ہے، صبح شام یہ ہو رہا ہے سب کچھ، تو فرشتہ یہ سفر کیسے طے کر رہا ہے؟ تو جو اللہ فرشتے کو یہ سفر طے کروا رہے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تصدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی، اور آپ کو اس کے اوپر صدیق اکبر کہا جانے لگا۔ پھر کچھ اور روایت ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔ یہاں دوست کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوست صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اگر انسانوں میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ ہر نبی کے لیے دو وزیر آسمان اور زمین والوں میں سے ہیں، بس آسمان والوں میں سے میرے وزیر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین والوں میں سے میرے دو وزیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وزیر بتایا ہے۔ وہ وزیر کوئی معمولی شخص نہیں ہوتا بادشاہ کا، ٹھیک ہے، یہ تو نبوت کے ساتھ بادشاہت تھی نا، تو ایسے وزیر کے اخلاق کیا ہوں گے۔ ایک اور روایت میں، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی قوم کے لیے مناسب نہیں جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں کہ ان کی امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی اور شخص کروائے۔ تو جب نماز کے امام وہ تھے تو خلافت کے امام بھی پھر وہی ہوں گے نا، کیونکہ نماز تو سب سے اہم عبادت اور کام ہے نا۔ تو جب اس کا امام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تو خلافت تو خود بخود اشارہ ہو گیا اس میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک انہیں روز قیامت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ فضیلت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہو گئے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، تو اس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔
ہماری اما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کہا کہ ابو بکر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ کثرت گریہ یعنی رونے کی وجہ سے لوگوں کو سنا نہیں سکیں گے، وہ رو پڑیں گے تو وہ سنا نہیں پائیں گے، اس لیے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمائیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، یعنی یہ قرات نہیں کر پائیں گے نماز میں، تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کہ وہ پڑھائیں۔ اس کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، کہ انہوں نے ہماری ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی درخواست کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو قرات نہیں سنا پائیں گے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمائیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیماری کی حالت میں فرمایا کہ رک جاؤ، بے شک تم صواحب یوسف کی طرح ہو، ابو بکر کو کہو میری طرف سے حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حجت کوئی بہانہ قبول نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، حالانکہ بڑے سامنے کی بات ہے کہ ان کی محبت اتنی زیادہ ہے اور نرم دل کے ہیں تو وہ رو پڑیں گے، بچپن کے دوستوں میں سے تھے، تو لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، انہی سے کہو کہ وہی نماز پڑھائیں، تو اس میں کوئی خاص اشارہ تھا نا، ورنہ تو کسی کو بھی کہہ سکتے تھے نماز پڑھانے کے لیے اس وقت، ان کا عذر تو یہ تھا کہ اس طرح سے ہو جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز پڑھوائی۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، اور پیچھے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس جگہ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں وہاں امامت کسی اور کا حق نہیں، انہیں کا حق ہے۔ یہ ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال سے مراد یہ نہیں کہ چھوڑ دیا پیچھے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا، حتیٰ کہ لباس بھی، اور ٹاٹ کا لباس پہن کے جس کے بٹن نہیں تھے، کیونکہ بٹن بھی دے چکے تھے جہاد میں، تو کانٹے لگائے ہوئے تھے بدول کے، تو اس لباس میں حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اسی وقت وہ جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو سلام فرماتے ہیں اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اس فقر کی حالت میں اپنے رب سے راضی ہیں کہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صدیق اکبر سے یہ فرمایا تو آپ بے اختیار رو پڑے اور کہنے لگے میں اپنے رب سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں، بے شک میں اپنے رب سے راضی ہوں، اور اسی کو بار بار دہراتے رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہو چکا ہوں جس طرح وہ مجھ سے راضی ہیں، اور اللہ کو ان کا لباس اتنا پسند آیا کہ اللہ کے حکم سے تمام حاملین عرش بھی وہی لباس پہنے ہوئے ہیں جو آپ کی صدیق نے پہنا ہے، اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام بھیجا ہے، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کے بارے میں ان کی شان میں گستاخی کرے، ان کے ایمان کے بارے میں، ان کے فیصلوں کے بارے میں کہے کہ دنیا پرستی کی وجہ سے تھے، اللہ اکبر، اس سے بڑی جہالت گمراہی اور بدبختی کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری اولادوں کو اس گمراہی سے محفوظ رکھیں، اللہم آمین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتنی روایات ہیں، ہم نے کچھ یہاں بیان کی ہیں، اتنی ہیں کہ ہم اس کو اگر 2-3 ہفتے بھی کرتے رہیں تو شاید ختم نہ ہو، بہت بڑے ہیں، مطلب تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انسانیت میں سب سے افضل شخصیت ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں ہم نے آج کچھ چیزیں دیکھی تاکہ ہمارے دل مضبوط ہو جائیں اس چیز کے اوپر کہ کوئی اگر ان کے خلاف ہمارے سامنے بات کرے تو ہم اس کو جواب دے سکیں، اور اگر ہم خدا نہ خواستہ جواب دینے کے قابل نہ بھی ہوں تو کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ ہمارے دل میں ان کے خلاف کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو، اور ہم ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھیں، محبت نہ رکھیں کہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، وہ لوگ آپ کے سامنے تاریخی واقعات رکھتے ہیں، تاریخی واقعات کو سمجھنا ہوتا ہے اور ان کی حقانیت بھی پتہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، کس کانٹیکسٹ میں کیا بات کہی گئی ہے وہ تو اس کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے بعد ہوگا نا، اور ہمارا کانٹیکسٹ قرآن کی آیات اور حدیث کی روشنی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس میں دیکھتے ہیں سارے تاریخی واقعات کو، تو قرآن کی آیات اور حدیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات یعنی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ان حضرات کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اوپر ایسا ایمان تھا کہ کسی اور چیز کی ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن سورہ یونس کی آیت نمبر 106 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور نہیں ایمان لاتے بہت لوگ اللہ پر مگر ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کفار جو مشرک تھے ان کے علاوہ یہ بات مسلمانوں کے اوپر بھی صادق آتی ہے، تو تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ جو مسلمان اللہ تعالیٰ پر ایمان تو لاتے ہیں
تفسیر مظہری میں لکھا ہے، لیکن وہ اسباب کو بھی اسی طرح مؤثر سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ جو کہتے ہیں نا شرک خفی، اس والی چیزیں مبتلا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام کا ایمان ایسا نہیں تھا، کیونکہ ان کے ایمان کی تو اللہ تعالیٰ نے سند دے دی تھی نا اوپر، جس طرح یہ ایمان لے کے آئے ویسے تم ایمان لے کے آؤ. تو تمام صحابہ کرام، یہاں بڑے صحابہ کرام کی تو بات ہی نہیں کر رہے، تمام صحابہ کرام جو وہ بہت ہی مطلب دور والے صحابی تھے، یعنی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چلے گئے، ان کے ایمان کی کیفیت بھی وہ تھی کہ جس کی قرآن شریف میں کہا گیا جب تم جیسا ایمان لے کے آئے تو ان کی ایمان قبول ہوگا. تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ کے دل میں دنیا کی اتنی اہمیت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کے دنیا کے لیے کوئی فیصلہ کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے. تو قرآن شریف کے آیات کے خلاف ہو جائے گا. تو عقل استعمال کرنی چاہیے اور دل استعمال کرنا چاہیے. دل صحابہ کرام کے لیے رکھیں، عقل سے قرآن اور حدیث کو روشنی کو دیکھیں، اور پھر تاریخی روایات کے مطلب نکالیں، اور جو اس کا اہل نہ ہو وہ ان چیزوں میں نہ پڑے. وہ بس کہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا وہ ٹھیک ہے، میں تمہاری باتیں نہیں سنتا. اس سے ایمان کی حفاظت ہے. اور اپنے بچوں کو ان چیزوں کے لیے تیار کریں، کیونکہ آج کل بہت زیادہ فتنہ پھیل رہا ہے. اہل سنت والجماعت کی اولادوں کو ہم کو صحابہ کرام سے کاٹنے کا، کیونکہ یہ پہلا حملہ ہے. ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نہیں کاٹ سکتے نا ہم کو، پہلا حملہ صحابہ پہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو گمراہ فرقہ ہے وہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی جو یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نبوت آنی تھی، نعوذ باللہ غلطی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ گئی. یہ بھی ان کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. سب کا نہیں، ان میں سے کچھ کا. تو پھر گمراہی اس طرح بڑھتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الأمي. آمين. بحرمة النبي الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم.